रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैर आफियत से। अच्छा ऐसा है कि ले भाई खरा खरा सच सुनने वाले आज तो सवाल जवाब भी तरतीब कर लें। काफ़ी दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। इमिग्रेशन कवानीन क्या सूरत हाल है, आपने बड़ा कुछ सुन लिया और बड़े बच्चों ने बड़ा कुछ कहा। जावेद साहब वो कवानीन तब्दील हो गए हैं, वो मालक का लेटर चाहिए, वो ये हो गया वो। तो बच्चों आ जाओ, सारे मिलके मशवरा मुशावरत भी कर लेते हैं और मैं आपको वो बता देता हूं जो असल में पूरे का पूरा सच है और जो यूनानी कवानीन इमिग्रेशन लॉज कहते हैं। ठीक है, वो बात ये है कि लगी लपड़ी चक्की चपनी चपटी जो बात है, लच्छेदार बात है, वो अच्छी तो बड़ी लगती है। सब्ज बाग अच्छे तो बड़े लगते हैं। आज जो फिक्र ना करो, सब कुछ हो जाएगा, मैं तेरा इंज कर दिया उंज कर दिया। तो मेरे बच्चों, लेकिन हकीकत यह है कि इससे खराबी जरूर होती है, बर्बादी जरूर होती है। कोई पैसे छीनने वाला आपसे पैसे तो ले लेता है, लेकिन हकायक तब्दील नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए आप जो पूछना चाहते हैं आज तशरीफ ले आए, मैं आपकी खिदमत में वो पेश कर देता हूं। तारीफें अल्लाह की हैं और दरूद सलाम मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर है। और इमिग्रेशन लॉज में सबसे पहले जो आपको बताता चलूं कि वो ये है कि आज हड़ताल की वजह से मुझे मौका मिल गया है। तो मौका मिलने का मैंने कहा अपने बच्चों से भी मिल लूं, अपने साथों से, प्यारों से जो कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ लें और बता लें। ठीक है, अच्छा तो ऐसा इमिग्रेशन लॉज में जो आप पूछते हैं ना कि वो जनाब बहुत बड़ी कोई तब्दीलियां आ गई हैं, अब 7 साल वाले में भी जो मालिक का लेटर चाहिए, तो मेरे बच्चों सुन लें, कोई ऐसी तब्दीली वाकया नहीं हुई। आपने तरह तरह की रंग रंग की बातें सुन ली, आप पूरी की पूरी वो हकीकत भी सुन लें, जान लें जो इमिग्रेशन लॉज में यूनानी कवानीन कहते हैं। मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा चीजें सुनने से गडमड हो जाओगे और फिर किसी भी चीज पर यकीन नहीं रहेगा। ये यकीन का जाया हो जाना इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कि शायद दूसरे कई नुकसानों की तलाफी हो जाती है, इस नुकसान की तलाफी नहीं होती। लेकिन फिर एक दफा कहता हूं, एक फर्द को सुने, दो को सुने, और अगर फिर भी इत्मीनान हो ना हो तो बहुत ज्यादा लंबी छलांग मारते हुए तीसरे को सुन ले, चौथे को ना सुने। कहना मेरी जिम्मेदारी है, मानना या ना मानना वो आपका अपना अमल है। देख रहे आज वो बच्चे, कल मुझे इतनी ज्यादा तादाद में बच्चों ने फोन किया, सर जी वो बैन लग गया, 5 साल की पाबंदी लग गई, सर जी ऐसा थे कोई राकट होना। यकीन करे बड़े करब से जब वो बच्चे बड़े बड़े पाडे, बड़े बड़े चालाक, बड़े होशियार, जो छलांगे मारते थे, भंगड़े डालते थे, मैं पाकिस्तान तुम ही हो आया, मैं इंडिया तो बांग्लादेश तो जब उन बच्चों को बहुत अफसुर्दा और गम में डूबा हुआ देखता हूं, वो कहते हैं कि कुछ तो करे ना, कि हमारे ऊपर 5 साल की पाबंदी लग गई है, कुछ तो करे। तो मेरे बच्चों, करूंगा, जरूर करूंगा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से करूंगा, चाहे आप समझे या चाहे एक भी ना समझे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक सच जो है उसको लेके चलना है और सच्चे की मदद करनी है। चलो, जब किसको ख्याल आ जाए, जब किसी की आंख खुल जाए कि गफलत से जाग जाए और वो चाहे कि अब वो सच के रास्ते पर अपने मसले को हल करना चाहता है, तो मैं इंशाल्लाह फजल तआला उसका मसला हल करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश का अवश्य जोर लगाऊंगा और इसमें मेरी खुशी है। फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मखलूक के काम आना, ये ही बहुत बड़ा एक नफा है। तो बात यह है कि 7 साल वाले जो पेपर्स हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह चल रहे थे। ना मालक का लेटर चाहिए, ना ही उसमें कुछ यानी कि धक्के से वो कह रहे हैं कि आप 3 साल वाले में जाएं। ठीक है,
دوسرا یہ ہے کہ یہ رمضان کے آخر دنوں میں اور اس کے بعد وہ افطار ایک کرتا ہوں اور اللہ کا 100 لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے کم از کم ایک ماہ کی تگدو کے بعد ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں شکر الحمدللہ کرتا ہوں۔ اس لیے تقریباً 2 ہفتے سے آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکا۔ تو میں وہ افطار کی تیاری اور ترتیب کر رہا تھا کہ سید محمد جمیل شاہ صاحب جو ہیں وہاں سے شاید گزر رہے تھے یا کیا ہوا، تو وہ آئے تو وہ کہتے ہیں جاوید صاحب آپ کی اجازت چاہیے۔ میں نے کہا جناب اجازت کس چیز کی چاہیے آپ کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کیس ہی کرنا پڑے گا، تو میں اب لوگوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف ریفر کروں کہ کیس ہی کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ نے تو کہا تھا بات ہوگی ہے، اندر کی بات باہر کی بات، وزیر صاحب سے بات، تو اب کیا یعنی کہ نیا صورتحال پیدا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا پھر میری بات ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے چونکہ یہ تازہ ترین قوانین میں باقاعدہ عملداری کے لیے بھیج دیا ہوا ہے، تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے کیس ہی دائر کریں۔ تو پھر مجھے کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو آپ کی طرف ریفر کروں۔ میں کہا جناب اللہ کی مخلوق ہے، جدھر اس کا دل کرے گا وہ جائے گی، اور جو سچ کو ڈھونڈنے والا ہے وہ سچ والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ بھی بھیج دیں جناب، آپ نے اگر کسی کو ریفر کرنا ہے یا کہنا ہے تو میرے بچوں سن لو، گزارش سن لو۔ یہ تو تھی ایک بات کیس کرنے کے علاوہ، اور وہ بھی سینکڑوں لوگوں کا، کریں یا نہ کریں، آپ کا دل اس کو سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، میرا کام ہے آپ کو بتانا۔ جب تک سینکڑوں لوگ، میرے بچوں کسی پر آپ نے احسان نہیں کرنا، کسی کو آپ نے کچھ نہیں دینا، اپنی مصیبت کو، اپنے اس کرب کو دور کرنے کے لیے بھی اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو آج نہیں تو کل سمجھ جائیں گے۔ میں انتظار کروں گا، انتظار کرتا ہوں صبر و تحمل سے۔ وہ ہے نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، اور شدید گھاٹے میں ہے جب تک وہ سمجھ نہ جائے، صبر نہ کرے اور حق کا راستہ حق کے ساتھ نہ طے کرے، اس وقت تک انسان شدید گھاٹے میں ہے۔ تو گزارش یہ کرتا ہوں میرے بچوں، جن پر 5 سال کا بین لگ گیا، پابندی لگ گئی ہے، ان تمام بچوں کو کہتا ہوں کہ آ جائے۔ دوبارہ اب رمضان کریم کی رونقیں، ذمہ داریاں مکمل ہوئیں۔ دفتر کو مسلسل کل سے ٹائم تقریباً دن 1 بجے سے لے کر مغرب کے قریب تک انشاءاللہ بفضل تعالیٰ 7-8 گھنٹے وہاں میں موجود ہوتا ہوں۔ رونق لگی ہوتی ہے، بچے آپ آتے ہیں اور میں آپ کو آپ کے معاملات کی سلیوشن کے لیے ان کا وہ رہنمائی کرتا ہوں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایسا ہے کہ خاص طور پر جن افراد نے، جن نوجوان بچوں نے، ہمارے شہزادوں نے وہ 2 نمبر ویویوسیاں لی تھی، جن کا نام آپ نے رکھا ہوا تھا جناب کہ وہ انسانی ہمدردی کی ویویوسیاں، تو وہ پھر ایک دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ آ جائیں سارے۔ جب تک اس کا ہم نے کیس دائر نہیں کرنا، اس کا کوئی حل نہیں، کوئی سلیوشن نہیں۔ اب بھی کچھ بچوں کو ویویوسی مل چکی ہے اور ابھی تک ان کے پاس ہے، کینسل نہیں ہوئی، لیکن 35 سے 40% بچوں پر پابندی لگ گئی ہے، 5 سال کا بین آ گیا ہے، یا ان کی دی گئی ویویوسی بھی واپس لے لی گئی ہے، اور تقریباً 20-25% بچے نوجوان شہزادے ہمارے اپلیکیشن ہی نہیں کر رہے، انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح مختلف حصوں میں بٹا ہوا یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو خطرہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہے جیسا میں نے ابتدا میں بتایا تھا۔ تو اب اس سلسلے میں ایسا ہے کہ یہ تو ایک معاملہ ہو گیا۔ تو ابھی آپ اگر پوچھیں گے کہ ہم پیپرز جمع کرائیں یا نہ کرائیں، تو یہ میرے بچوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آئیں، سینکڑوں افراد مل کر اس پر کیس دائر کرتے ہیں، تاکہ اس کو ہم جو ہے آپ کے حق میں 2 نکتے ہیں بڑے، قانون دانوں سے، لا ایسوسیشن سے، مختلف فیڈریشن سے سپورٹ کے لیے جب میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب وہ بچے کھڑے ہوں گے، جب وہ مزدور کھڑے ہوں گے تو تب ٹھیک ہے۔
تو آپ دیکھ لیں. اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے اس درد کو، آپ کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ضرور اس پر پوری محنت سے، پوری لگن سے کوشش اور کاوش کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں یا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر متصر فردہ ہیں، جیسے علامہ اقبال نے کہا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ اب آپ کے سوالات آتے ہیں تو اس کے مطابق میں آپ کو جوابات دیتا ہوں. آج صبح صبح ایک وکیل خاتون کا فون آیا، تو وہ وکیل خاتون کہہ رہی تھی، ایک بچے نے فون کیا، کہتا ہے میرے پاس اسائلم کے ثبوت ہیں، اور میری وکیل کہتی ہے کہ ہاں یہ تمہاری اپلیکیشن میں بھیج دیتی ہوں. تو جب میں نے اس خاتون وکیل سے بات کی تو وہ کہتی ہے ہاں نا ثبوت ہے، کیا ہے اس میں مسئلہ. میں کہا واہ بھائی واہ، قانون دان بھی بیچارے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قانون کو پڑھتے نہیں. قانون کو جب پڑھیں گے نہیں تو پھر قانون کی تازہ ترین صورتحال نہ ان کو پتہ ہوتی ہے نہ وہ بتا سکتے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بی بی آپ قانون دان ہیں، آپ وکیل ہیں، تو قانون کو ایک دفعہ پڑھ لو یا پیریفیریا سے رجوع کر لو. 1 اپریل 2024 سے پولیٹیکل اسائلم کے وائٹ کارڈ کے ثبوت نہیں لگ سکتے. آپ اپلیکیشن بھیجیں گی، بچے سے تو 500-700 یورو آپ لے لیں گی، لیکن اس کے پیپر اس کی وجہ سے کینسل ہو جائیں گے، مسترد ہو جائیں گے. پلیٹ فارم جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں بڑی ہی دیر سے، تقریباً 2 ماہ سے، کہ 7 سال والے جو پیپر ہیں کیا ہم 3 سال میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو میرے بچوں، میرے شہزادوں، ابھی تک وہ بھی قانون پلیٹ فارم اوپن نہیں کیا گیا جس کی بنیاد پر آپ اپنے پیپرز جو ہیں کنورٹ کر لیں. اچھا، یہاں اب میں جتنی صورتحال گزرتی گئی ہے اس کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں کہ 7 سال کے پیپرز کو کینسل صرف اور صرف وہ نوجوان، وہ شہزادے کرائیں جن کے ثبوت پکے ٹھکے 2 نمبر تھے. ٹھیک ہے. اچھا، کئی نوجوانوں کے، کل ایک نوجوان شہزادے کا فون آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے 5 ثبوت غلط تھے، اس کے باوجود فنگر آگے ہیں. اب اپلیکیشن بھی کر دیا کینسلیشن کی، اس کے باوجود فنگر آگے ہیں. میرے بچوں، انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن کر دی ہے اور آپ کے فنگر بھی آگے، تو پھر آپ نے ان کو آگاہ کر دیا ہے کہ آپ اپنے کاغذات کو فردر پروسیس نہیں کرنا چاہتے. پھر ان کو مزید نئی کسی آگاہی کی ضرورت نہیں، نہ فنگر دینے کے لیے جائیں گے اور نہ ہی فردر کسی قسم کی آگاہی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ایک ساتھ وہ بھی مجھے یاد آ گیا ہے کہ جن نوجوان بچوں نے اندراج کرایا ہوا ہے سپر مارکیٹس میں کام کے لیے، جابز کے لیے اندراج اپنا دوبارہ سے شروع کرا دیں. اور خاص طور پر جن نوجوان بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایپیفتینی دلوسی ارغدوتی چاہیے، مالک کا لیٹر، تاکہ وہ 3 سال والے پیپرز پر ثبوت پر جمع پیپرز کرا سکیں، وہ شہزادے آ جائیں. آج تو چلو ہڑتال ہے، کل سے آ جائیں. ٹھیک ہے. تو تاکہ اب فائلیں تقریباً 1.5 ماہ کے ڈائلاگ اور مختلف یہ جو بیوروکریٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل ایک چھوٹی مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹ میٹرو کاشن کاری اور مائی مارکیٹ، اس میں 11,000 لوگ کام کرتے ہیں. تو 11,000 میں سے تقریباً 1,000 افراد ان کے افسران ہیں، افسران بالا. تو وہ ایک سے بعد دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تو تقریباً 1.5 ماہ بعد یہ طے پایا. اور پھر پہلا جو ہے ایک گروپ وہ لیٹر کے لیے بھیج دیا گیا ہے. امید ہے اگلے ہفتے ان تمام افراد کے لیٹرز بن جائیں گے، ان کے پھر پیپرز جمع کرا دیے جائیں گے، اور پیپرز جمع کرانے کے بعد ان کی جاب جو ہے وہ اس پر لگ جائے گا. میرے بچوں، 1 سینٹ 1 پائی اس کے لیے درکار نہیں. اگر آپ کسی اپنے دوست کو دوست سمجھتے ہوئے ایجنٹ کو 500-700 ہزار 2,000 5,000 یورو دے رہے ہیں، تو یہ جان لیں کہ وہ 2 نمبر 10 نمبر 50 نمبر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو لیٹر ہے یہ 100% درست اور 100% اصل حقیقت کے
असल तकाजों के तहत होता है, ताकि आप जॉब भी करें और लेटर भी, ना झूठ है और ना मकर ना फरेब, ठीक है। बहरहाल जॉब वहां आपको करनी लाजिम है अगर आपने लेटर लेना है तो। ये आप नौजवान बच्चे आ जाए, और दूसरे भी आप नौजवानों से गुजारिश है कि आप फिर दोबारा वो टूरिज्म और मुख्तलिफ मामलात बहुत ज्यादा कसीर तादाद में खुल गए तो अपना अपना इंदराज कराते चले जाए, जहां जिसका रोजी रिस्क जैसे मामला है उसके मुताबिक फिर मैं नोट कर लूं, और जहां फिर जरूरत हो। कल एक नौजवान ने थिसलोनिकी के साथ एक इलाका है, तो वहां से एक ग्रीक ने फोन किया, मानोली नाम था उसका, तो वो कहता है कि 1000 यूरो दूंगा, बेड़ों का काम है, 1000 यूरो दूंगा, घर भी दूंगा, खाना पीना भी दूंगा, और मुझे एक अच्छा वर्कर चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहता हूं ना कि भाई अब वो जमाना नहीं रहा 30, 35, 40 यूरो का। आप बात पहले बताओ कि मेरे बच्चों को, मजदूरों को दोगे क्या, मजदूरी क्या दोगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो कल एक बागबान ने फोन किया, तो परसों बल्कि, तो मैंने उसे कहा कि काम को जानने वाला, जबान को जानने वाला 70 यूरो से 75 यूरो से कम ना हम आपको देंगे, ना आपको मिल सकेगा। ये जो आर्जी काम है ना 2, 4, 6 माह के, तो इसमें तो मजदूरी कम से कम ठीक होनी चाहिए, 60 यूरो से 70 यूरो के दरमियान कम से कम मजदूरी होनी चाहिए। बहरहाल ये सुपर मार्केट्स या दूसरे काम जो है इसमें मतलब है 800, 850 यूरो अगर 5 दिन का मिलता है तो चलो आगाज के लिए ये एक अच्छा है, मुनासिब है। बहरहाल अपना अपना इंदराज कराते जाएं। अच्छा जी, ये डेविड के नाम से ये सवाल आया, खुश आमदीद, वेलकम। ये ज़र वीज़ों की क्या सूरत हाल है? ज़र वीज़े की सूरत हाल क्या है? ये सवाल जो है कोई वाज़े नहीं है। सूरत हाल अब ये है कि बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे बच्चे ज़री वीज़ों पर आए हैं और काम कर रहे हैं, रिन्यू भी हो गया है। अच्छा, इसमें अब ये है ना कि ज़री वीज़ों के हवाले से अब जी नौजवान, मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं, मादरत चाहता हूं, 1 घंटे बाद बात करते हैं। अच्छा, ये फोन चूंकि मुसलसल चलते ही रहते हैं तो इस पे गुजारिश करता चलूं कि जब फोन में अटेंड ना कर सकूं, देखें 8-10 दिन के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि मेरी जगह ऐसी है, मेरा जिम्मा ऐसा है कि कई हजारों लोगों के प्रोग्रामों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, जहां कहीं दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, वहां पहुंचना। तो जब वो कर चुके तो फिर ये परसों जो है 15 तारीख को एक अदालत थी, जिसके लिए फिर 4-5 दिन फिर दोबारा तगदो करनी पड़ी। और वो अदालत पता क्या थी? आपकी अदालतें होती हैं, आपके मसाइल होते हैं, और मैं उधर अदालतों में वो उसका सामना कर रहा होता हूँ। तो वो हम सब की सांझी अदालत थी। मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 साल कबल एक बाजार स्फोकलियोस मेनांद्रू में 2019-20 में एक वाकया हुआ था। तो एक बदनसीब ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, लोगों ने इसे रोका, तो हम पुलिस स्टेशन चले गए और नाराबाजी हुई। आपको पता है ना, वो एक नारा लगाया जाता है कि गुस्ताखे रसूल को सजा दी जाए। तो जो ये खरीसी अफगी और फासिस्ट जमाते हैं, जिनके साथ सफीर पाकिस्तान खालिद उस्मान कैसर का बड़ा याराना था, उन बेचारे बदमाशों, दहशत गर्दों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती, यानी कि एक दफा वो बेचारा मिखालो लियाको के पास गया और 3 दफा सफारत खाना पाकिस्तान एथन में उन कातलों को बुलाया, उनकी खातर की, तवाज़े की, ताकि किसी तरह रिश्वत का रास्ता रोकने वालों को डराया धमकाया जा सके। बेचारे क्या करें अब इनका। हाँ जी, बहरहाल जालिम से, बदकार से, रिश्वतखोर से ना कभी डहल थी ना है। मजलूम के हम साथी हैं, जो सच्चा है उसके साथी हैं, और इंशाअल्लाह फजल ताला उस ही की आस उम्मीद है। बहरहाल इस कहानी में मैं नहीं जाना चाहता। तो वो खरीसी अफगी के एक बहुत बड़े सरबराहों में से लागो है। वो लागोस ने पर्चा दर्ज करा दिया कि देखें ये ग्रीक कौम को ललकार रहा है, कह रहा है कि इनके सार काट दो। हम ये चाहते हैं कि यूनानी कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाए, हमारा ये तकाजा था। तो बहरहाल ये अदालत थी, उसमें फिर माशाल्लाह
प्रिंसिपल्स, मुख्तलिफ बड़े बड़े काउंसलर्स, मुख्तलिफ लोग सारे गवाहान की सूरत में पेश हुए कि भाई जावेद असलम का जो किरदार है वो हम उसके गवाह हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की सैकड़ों अदालतों का सामना किया। आपकी दुआओं से, मोहब्बतों से सामना करता हूं ना, किसी बदमाश के सामने ना सर झुकाया है, चाहे वो सफीर हो, चाहे वजीर हो, चाहे वो बेचारे टॉप टैंक वाला हो। लेकिन बात यह है कि सच के साथ चल रहा हो हमारे सर माथे पर, बदमाशी कर रहा हो तो किसी भी मसनद पर बैठा हो वो काबिल इज्जत नहीं होता। अगर आप उसकी इज्जत करेंगे ना एक चोर की, इसका मतलब है आप भी चोर हैं और आप चोर की चोरी में से कुछ लेने के दर पे हैं, तो फिर आप उसका साथी बनना गवारा करेंगे। तो अब यह है कि 30 सितंबर 2024 को वो अदालत अनाबोली होगी है, तो अब फिर दोबारा देखेंगे। तो ये कह रहे थे कि विजू की सूरत हाल के हवाले से, तो ये सवाल अगर आप लिखते हैं ना कि मेरे नौजवान के भाई जरी वीजे की कौन सी शिक आप जानना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ज्यादा वजाहत करता। वैसे इसकी एक और शिक मैं आपको बता देता हूं। ये बहुत खुला सा सवाल है कि जरी वीजे अभी तक जारी और सारी है, और लेकिन यह है कि फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ ममालिक से जो अम्बेसी से वीजा जारी यहां से हो जाता है, लेकिन उन अम्बेसियों से फिर जो प्रोसेस करना होता है उसमें फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से तकरीबन 80-90% लोगों के वीजों को कैंसिल कर दिया जाता है और 10 से गिर्द वीजे जो है उनको मंजूर कर लिया जाता है। बहरहाल इसमें तीसरी शिक ये है कि जरी वीजा पर आने वाले जो नौजवान शहजादे काम कर रहे हैं उनके हवाले से अक्सर बेशतर ये होता है कि ये सीजनल वीजा होता है और 9 माह काम और 3 माह की छुट्टी। लेकिन इसमें कानून ये वजाहत करता है कि भाई अगर मालिक समझता है कि उसके पास काम है तो मालिक दोबारा उसको लिख के दे सकता है कि भाई मालिक और मजदूर दोनों अपनी रजामंदी से छुट्टी नहीं करेंगे, काम ही करेंगे। तो उस तरह कानून इसका भी रास्ता देता है। रिन्यूअल के लिए मेरे बच्चों जो आप इन वीजों पे आते हैं, कम से कम 4 माह कबल अपने वकील से रजू कर लिया करें। कम से कम 4 माह कबल। 2 स्टेप होते हैं इसमें कि एक स्टेप ये होता है कि आप आते ही अफीमी आम का वगैरह करके, सबसे पहला स्टेप कि आपने अपने एनसीमास को जारी करना होता है, टैक्सेस जारी करने होते हैं, जिससे साबित होता है कि आप काम के लिए आए हैं और आप काम कर रहे हैं। सबसे पहला, सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी काम ये होता है। उसके बाद कम से कम 4 माह कबल आपने अपने वकील से रजू करके उसकी रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन करनी होती है। अगर आप बिल्कुल आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे तो फिर ऐन मुमकिन है कि आप वो खसारा, वो नुकसान उठा लें जिसकी फिर तलाफी मुमकिन ना हो सके। शमरेज साहब हैं, खुश आमदीद शमरेज साहब आपको। शमरेज लिखते हैं सर वेव्योशी के बारे में भी कुछ बताएं। वेव्योशी के हवाले से शमरेज शहजादे पहले आगाज में मैंने यही बताया कि वेव्योशी अब वो जो खास वेव्योशी है जो इमिग्रेशन लॉज कहते हैं कि 2 नंबर है, जाली है, फ्रॉड है और उस पर 5 साल की पाबंदी है, बैन है। अगर वो 1 अप्रैल 2023 के बाद लिया है, उससे कबल लिया है, तो अदालती जो है वो एक जुर्म इल्जाम उस फर्द के जिम्मे है। उसके बावजूद 10-15% लोगों को वेव्योशियां कैंसिलेशन और स्टॉप के बाद मिल भी गई है, लेकिन 70 से 80% जो है वो बेचारे शदीद खसारे, 5 साल का बैन, पाबंदी या वेव्योशी मिलने के बाद वापस उनसे ले ली गई है। ये सूरत हाल है। इसका एक ही हल है, एक ही इलाज है मेरे बच्चों। ये मेरे लिए बड़े फख्र का मकाम है कि यूनान में अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई, बहुत बड़ी को बला, जिन, भूत आ गया, आपने और मैंने उसके खिलाफ क़याम किया और अल्लाह के फजल और करम से उस पर काबू पाया। एक फर्द कोई दिखा दे, एक सफीर, एक वजीर, एक हुकूमत। पिछले 25 साल से आज तक 4 बड़े मामला थे। फॉर एग्जाम्पल अगवा शुदगान का मामला कि दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसियां आई यूनान में 2005 में, तो आके उन्होंने मेरी कौम के तकरीबन 60-70 बच्चों को अगवा कर लिया। किसी हुकूमत ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि रुकावटें डाली और अपनी कौम को बेचा।
4 سال مسلسل یونان نہیں پوری دنیا کی اخبارات کا صفحے اول یہ لکھتا رہا کہ یہ جو جاوید اسلم ہے اس نے اپنی قوم کے ان بچوں کا وہ ڈارس بن گیا ہے، دفاع کر لیا ہے۔ امنسٹی انٹرنیشنل سے لے کر ہیومن رائٹ واچ اور دنیا کے عالمی اداروں نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مظلوم کے لیے کھڑا نہیں ہونا، مزدور کے لیے، آپ کے لیے کھڑا نہیں ہونا، تو میرے بچوں آگے جانے کا کوئی مقصد اور رہتا نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک یہ جو خریسی افغی اور نسل پرست تقریباً 600 پاکستانی اور تقریباً اتنے ہی غیر ملکی افراد، عربی، اجمی، کالے گورے جو فارنر تھے، امیگرینٹ تھے، 1000 کے قریب کو زد و کوب کیا گیا، لہو میں ڈبو دیا گیا، لیکن کوئی ایک فرد بھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ چھروں کے سامنے، بندوقوں کے سامنے وہ ایسے سینڈو ٹیپ لوگ جو مطلب دہشت گردی کرتے ہوں اور قومی اسمبلی کے رکن بھی ہوں اور ان کے پاس حکومت بھی ہو، تو کوئی امیگرینٹ یہ تھوڑی سوچتا ہے۔ بعد میں کئی لوگ کہتے ہیں میں نے ان سے ڈائلاگ کیے۔ بدماش سے ڈائلاگ کرنے کا مطلب اس کے پاؤں چاٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بدماش کو تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا یا اس کا ہاتھ قوت بازو سے روکنا۔ بدماش سے ڈائلاگ جو ہیں وہ آپ اسرائیل جو ہے بدماشی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو، انسانیت کو ذبح کر رہا ہے، تو اس سے ڈائلاگ کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اس بدماش کی بدماشی کو تسلیم کرتے ہوئے لیٹ جائے بندہ۔ فلسطینی ان بچوں کو میں کہوں گا کہ شاد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی شہادتیں، آپ کا غازی ہونا قبول کرے۔ ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ کسی ظالم کے سامنے شکست تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ کو کوئی سہولت نہیں چاہیے، آپ کو قیام چاہیے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، سب سے بڑی یہ تحفہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی بات ہے، بہرحال اس میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں سوال پہلے۔ سر کیمپ والوں کے بارے میں بھی کچھ کریں۔ اچھا میرے بچوں، کیمپ والوں کے بارے میں بھی یہ سوال کھلے جب ایسے پھینک دیتے ہیں نا آپ، تو یقین کریں کہ کرب محسوس کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں میرے بچوں حکم کرو، کیا کروں میں؟ بات کرو، آواز نکالو، مجھے بتاؤ میں کیا کروں آپ کے لیے؟ جب آپ بالکل ایک بھی نہیں کھڑا ہوگا، وہ مجھے باہر الزام دیتی ہیں حکومتیں کہ بھائی وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، تم مامے ہاں کیا کرتے ہو؟ میرے بچوں پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، جب تک کیمپوں والے بچے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک آپ نہیں شور ڈالیں گے، جب تک آپ قیام نہیں کریں گے، ساری کی ساری دنیا آج یونان حکومت کو کہے کہ تم بڑے بے شرم ہو، کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں جبر کرتے ہو، وہ کہیں گے جناب دیکھ لیں آج وہ سوئے ہوئے مزے سے، ایسے رام سے سگریٹ پانی چل رہا ہے، سوٹا چل رہا ہے، ایسے مزے سے، کوئی فکر نہیں ہے انہیں۔ تو جب باہر والے بچے دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی، تو وہ کہیں گے ہاں ان کو اپنے مسئلے کا نہیں پتا، ان کو قیام کا نہیں پتا، ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح میرے بچوں مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مسائل کے حل کی واحد راہ، واحد رستہ یہ ہے کہ بڑی ترتیب سے، بڑی تنظیم سے اب یہ آپ پوچھنا شروع کر دیں، پٹی پھر شروع کر دیں کہ کیا کریں۔ جب آپ اپنے مسئلے کا سینس کر لیں گے، آپ احساس کر لیں گے کہ ہم خود اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں میرے بچوں، تب آپ کو خود پتا ہوگا، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت کچھ کر سکتا ہوں، بہت کچھ کیا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ MI6 آئی، خریسی افغی نے مارا، سب کچھ کیا، 379 پاکستانیوں کو اغوا کر لیا گیا، کرا دیا گیا، سفارتخانہ پاکستان ایتھن میں ہر جانے والے کو جبرن رشوت دینے پر مجبور کیا گیا۔ 40 دلال اور ایجنٹ، بڑے بڑے معزز، بڑے بڑے سوٹڈ بوٹڈ بندے، دلال، ایجنٹ، سفیروں کے پاؤں چاٹنے والے ایجنٹی کرتے، تو ان سب کے باوجود 11 ماہ 2 روز دھرنا دیا کہ میرے سفارتخانے کو ذلت اور رسوائی کا اڈا نہ بناؤ، نہیں بنانے دوں گا۔
تو سفیروں نے شاید پتہ نہیں کیا کیا محسوس کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ پچھتاتے ہوں گے کہ یہاں کدھر آ گئے ہم۔ ساری دنیا میں تو ہماری تعریفیں کرنے والے، رالے ٹپکانے والے نہیں ختم ہوتے، تو یہ کدھر آ گئے ہیں؟ ہاں، غیرت مند ابھی زندہ ہیں، مظلوم، مجبور، بے بس، بے کس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ابھی زندہ ہیں۔ تو 11 ماہ 2 روز کے بعد وہ خالد عثمان کیسر، وہ بیچارہ مداری دادا پیر اس رشوت اور ظلم اور جبر اور بے شرمی کا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم پبلک سرونٹ ہیں، ہاں میں زیرو ٹالرنس کے ساتھ رشوت کو زیرو پر لے کے آؤں گا۔ 4 ماہ مسلسل ان کے گلے سے، سنگے سے نکال کے رشوت واپس لی اور مزدور اور مظلوم بچوں کو دی۔ آج جو اگر سفارتخانہ پاکستان ایتھن میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی قدر کرتے ہیں تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ان کو پتا ہے اور پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی ظلم کریں گے، جب بھی جبر کریں گے، ہے کوئی غیرت مند جو جا کے اپنے بچوں کو دلاسا دے گا اور ظالم اور جابر کے سامنے دیوار بنے گا۔ سفارتخانہ میرا ہے اور وہاں جو موجود لوگ ہیں وہ نوکر ہیں، ملازم ہیں، پبلک سروینٹ ہیں، اور ایسے نوکر کا ہم نے کیا کرنا جو سر کو چڑھے؟ لارڈز نہیں مانتے۔ تو اس لیے برائے مہربانی یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، لیکن یہ معاملات اس وقت حل ہو سکتے ہیں جب آپ اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے بچوں، یہ جب ہم پردیش میں ہیں تو پردیش میں ساری اقوام کے جو مزدور ہیں وہ سن لیں کہ وسعت نظر کے ساتھ کسی بھی مزدور کو کسی بھی معاملے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ضرور رجوع کرے۔ قومیت نہیں، انسانیت کو، وسعت کو آپ دیکھیں۔ میرے بچوں، میرے پاس آپ سب کے لیے محبت ہے، اشار اور قربانی کے ساتھ نیک نیتی ہے۔ تو سارے کے سارے جس بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یہ چھوڑے ملکوں کو، آئیں انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹ کے ہم سب اتنی بڑی طاقت، یقین کریں آپ، میں نے یہ جو افطار کرایا ہے تو تقریباً کم و بیش 800 لوگ تھے مختلف ملکوں سے۔ ایک بھی مامے ہاں قسم کا جو یہ کاروباری ہے نا، یہ نہیں تھا۔ مزدور، عام مزدور، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ سارے سفیر کٹھے ہو جائیں، سارے حکمران کٹھے ہو جائیں۔ آپ مزدور کو یہ جب پتہ چل گیا کہ آپ کتنی بڑی طاقت ہے، یقین کریں آپ کا ایک بھی مسئلہ پیچھے نہیں رہے گا۔ لیکن آپ میرے بچوں کیمپوں سے لے کر کھیتوں کھلیانوں میں اپنے آپ کو گرا کے بیٹھے ہوئے اس خیال سے یار میں کی کر سکنا، میں کی کرنا ہے، آپ کو نہیں نہ پتا۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت مزدور ہے۔ جب آپ جاگ گئے، جب آپ کھڑے ہو گئے، جب آپ نے یہ یقین کر لیا کہ میں دیکھوں تو صحیح، دیکھو تو صحیح، میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ بہت بڑی طاقت ہے، بڑی عزت سے، بڑی آنر سے، بڑی آبرو سے سر کو کھڑا کر کے آپ کے مسائل کو حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے بچے، جب آپ کھڑے ہوں گے، لیٹے لیٹے نہیں ہوتے مسائل۔ جھوٹ اور مکر فریب کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ وہ کہندے نے نا راؤں کرانا یہ پاویں پینڈا دور دا ہوئے، لیکن شارٹ کٹ کرنے والے اکثر و بیشتر ادھر ہی بیچارے ساری زندگی چکر لگاتے رہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں اپنے ساتھ۔ اچھا جی، ساکی لکھتے ہیں 2023 کے فنگر کب آئیں گے؟ 2023 کے فنگر میرے بچوں یہ 22-23 وغیرہ کے حوالے سے کافی لیٹ معاملات ہیں۔ یہ اس میں 2 کیٹاگریز ہوتی ہیں۔ ایک کیٹاگری سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے باہر آپ اور میں مختلف لوگ ہیں، اسی طرح پیریفیریاز میں، وزارتوں میں مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی سست ہوتا ہے، کوئی کاہل ہوتا ہے۔ تو اگر تو فائل آپ کی اچھے اور ذمہ دار بندے کے پاس چلی گئی ہے تو وہ جلدی کر لیتا ہے، اگر سست اور کاہل کے پاس چلی جائے تو وہ سستی کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ 2 سال سے لوگوں کے فنگرز نہیں آئے، فائل پروسیس نہیں ہوئی۔ انتظار کے علاوہ چارہ کو نہیں، اپنے وکیل سے کہیں کہ ایک میل بھیجے یا آپ خود میل بھیجیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی لیٹر بھیجتے ہیں جو آپ نہیں دیکھ پاتے، تو جس کی وجہ سے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بھیجے گئے لیٹر کا جواب دیں۔
تو اس لیے آپ میل بھیجیں کہ میں جناب انتظار کر رہا ہوں، مجھ تک کوئی چیز نہیں پہنچی تو برائے مہربانی مجھے بتایا جائے، ابھی تک میرے فنگرز بھی نہیں آئے تو مجھے آگاہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پھر بعض اوقات دوسرے روز ہی آگاہی کا لیٹر آ جاتا ہے۔ فیاض صاحب آگے، فیاض صاحب کہتے ہیں کہ فیاض گجر صاحب، کیا پاسپورٹ کا لیٹر ثبوت کے طور پر قبول ہو سکتا ہے؟ اچھا میرے شہزادے، پاسپورٹ کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، پاسپورٹ اور بینک ان دو کا ثبوتوں میں باقاعدہ ذکر ہے، لیکن اس کو قبول کیسے کیا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے جب پاسپورٹ بنایا تو آپ نے فیس ادا کی، آپ کے پاس سفارتخانہ پاکستان سے جب آپ نے پاسپورٹ کو ٹوکن جمع کراتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں تو وہ ٹوکن ہوگا۔ تو یہ دو تین چیزیں اگر رسید، پیمنٹ کی رسید، ٹوکن ہو تو وہ بالکل 100% قبول کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ راجپوت صاحب آگے ہیں، کہتے ہیں کہ سر سم کا ثبوت چل جائے گا؟ سم کے ثبوت کا اکثر و بیشتر چونکہ ریکارڈ میسر نہیں ہوتا، اور میرے بچوں جن چیزوں کا ریکارڈ میسر نہ ہو اس میں مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سم کے ثبوت کو کمزور ثبوت مانا جاتا ہے۔ فیصل ملک صاحب آگے کہتے ہیں سر جن لوگوں نے پیپرز 7 سال والے جمع کروائے تھے اب تک جمع ہیں، وہ 3 سال والے میں تبدیل ہو جائیں گے یا وہ دوبارہ جمع کروانے پڑیں گے؟ اچھا ایسا ہے کہ میرے بچے فیصل ملک صاحب، 7 سال والے جو آپ نے پیپرز جمع کرائے ہیں اگر تو ان کے ثبوت دلیل ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ 7 سال والی امیگریشن 3 سال والی امیگریشن سے تھوڑی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ انتظار کریں، ابھی تک پیپر 7 سال والے 3 سال میں ٹرانسفر ہونے کا پلیٹ فارم اوپن نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے رکیں، اور میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ابھی تک آپ اگر ثبوت ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنی فائل کو کینسل نہ کرائیں۔ ایک ہمارے شہزادے اویس مختار صاحب، انہوں نے اپنی فائل کو کینسل کرنے کے لیے کہا، 1 ماہ 1.5 ماہ انتظار کیا، لیکن پھر ایک دن اویس کہتے ہیں کہ او سر جی کر دیو کہ مہربانی کر کے جان دیو، تو وہ فائل اس کی کینسلیشن کے لیے اپلیکیشن کر دی اور تقریباً 3 ہفتے کے بعد اس کا عادیہ پارامونی آ گیا۔ چائیں چائیں کرتا، خوشی خوشی کرتا، فون لگاتا ہے، کہتا ہے سر جی میرا تو عادیہ پارامونی آ گیا جی، وہ وکیل نو کو وہ کینسل والی روکے تو فوراً بعد میرا جڑا وہ جا کے لیا۔ تو اس لیے میرے بچوں، میرے شہزادوں، تھوڑا رک جائیں، ٹھہر جائیں، این ممکن ہے کہ آپ کا عادیہ پارامونی تیار ہو اور آپ کو ملنے والا ہو۔ ٹرانسفر کے حوالے سے اگر آپ اپنی فائل کو کینسلیشن کے لیے ڈال دیتے ہیں، کینسلیشن کا یہ رول ریگولیشن ہے کہ کینسلیشن میں بعض اوقات لگ جاتے ہیں 2 روز اور بعض اوقات لگ جاتے ہیں 4 ماہ۔ اگر آپ نے یہ بس ہر فرد کی نا ایک بیچارے کی اپنی بنائی گئی کہانی ہے کہ میرا اندر ماما لگے ہے، خالہ جی لگے تے فٹافٹ یار میں تیرا کرا دیاں گا، یہ سارے کے سارے میرے بچوں ہر بے ہوتے ہیں تاکہ آپ سے پیسے لے لیے جائیں، ٹھیک ہے؟ لچھے دار بات، لالچ بڑی بری بلا ہے، لیکن 1 دفعہ بھی 100 دفعہ بھی یہ ویویوشیوں لینے والے جو ہیں ان کو دیکھ لیں، لالچی ہوئی نا یار پولیس سے بچ جائیں گے، یار چکر لگائیں گے، تو آپ 5 سال کا بین لگوا کے بیٹھے ہوئے۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے بچوں رکیں، ٹھہریں، کہیں اپنا مستقبل تباہ نہ کر لینا، آگے دیوار کھڑی نہ کر لینا، تو وہ کھڑی ہوگی۔ تو بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ میری تجویز ہے کہ آپ 7 سال والے کینسل نہ کریں۔ 2 اس کا جز ہیں، ایک جز یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی کمزور ثبوت ہے تو اس کی وجہ سے پیریفیریا کا ذمہ دار افسر آپ کو لکھے گا کہ بھائی آپ کا فلاں ثبوت جو ہے اس پر نئی مطلب ثبوت دلیل یا سند مل رہی، تو اس لیے یا وہ آپ بھیجے تو یا آپ 3 سال والے پیپرز میں ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ اپنی فائل کو بھیج دیجئے گا۔ اگر وہ آپ کو یہ لیٹر لکھے تو تب آپ 3 سال والا اپنا پیفتین دلوسی ریڈی رکھے اور اپنے 3 سال کے ثبوت 2021 22 23 بہت ہی زیادہ نوجوان بچے یہ پوچھتے ہیں کہ 19 کا میرے پاس ثبوت ہے، 20 کا بھی ہے، 21 کا نہیں ہے۔
تو اس میں قانون کا یہ سکم ہے، پرابلم ہے۔ قانون کہتا ہے کہ لاسٹ 3 ایئرز، آخری 3 سال، 21، 22، 23، 21 بڑا ضروری ہے، 19 کا ہے لیکن 21 کا نہیں ہے، تو اس میں قانون آپ کے لیے دشواری سامنے لاتا ہے اور آسانی نہیں دیتا کہ بھائی 19 کا ہے اس کے پاس تو چلو یہاں ہی تھا نا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرے بچوں، یہ 3 سال والے یا 7 سال والے ثبوتوں میں مختلف ثبوت لگایا کریں، اس لیے کہ بڑے سارے بچوں کے پاس ثبوت ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں جناب میرے کو فرولوگی کی دل ہوشی ہے تو میں وہ لاسڑیاں نے کلی کلی 1 سال میں 1 فرولوگی کی دل ہوشی لگائیں، 1 منی گرام کا لگائیں، 1 میڈیکل لگائیں، 1 جو آپ کے پاس ہے، 1 سال میں 3-4 مختلف ثبوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد ریگولر یہاں تھا، پراپر لائف چل رہی تھی اور یہ یہاں ہی موجود تھا۔ صرف 1 فرولوگی کی دلوسی یا صرف اینسیما کا ثبوت نامکمل سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ بندہ کہیں اور تھا تو صرف اور صرف اس کے نام پر فرولوگی کی دلوسی کر دی گئی، یا اینسیما اس کا چلتا تھا، چلتا رہ گیا، تو این ممکن ہے یہ یہاں ہی نہ ہو، اس لیے باقی ثبوتوں کو مکس کر کے ساتھ لگائیں۔ ایک نوجوان بچے کا، شہزادے کا، وہ آیا آج صبح کہ وہ سر جی میں نے وہ سیزنل جو ہے وہ لیٹر دیا تھا ایک جزیرے میں، فار ایگزامپل کوسٹ سے، تو میرے مالک نے لکھا تھا کہ 4 ماہ میرے پاس کام ہے، تو ان 4 ماہ کا لیٹر اس نے مجھے دیا تھا۔ اچھا، لیٹر لینے والے بچوں سے گزارش ہے میرے بچوں، لوگستی کا کام لوگستی سے کرایا کریں، وکیل کا کام وکیل سے۔ یہ لوگستی کا کام اکاؤنٹنٹ کا کام نہیں کہ وہ جو ہے آپ کو بتائے یا آپ کے پیپرز کی رینیول کرے یا قوانین آپ کو بتائے۔ میرے بچوں، وہ سستا کر کے، قریب کر کے، آسان کر کے، بہت لمبے چکر میں نہ پڑ جانا، پھر وہ گنجل بن جاتے ہیں اور پھر آپ کے کئی سال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیٹر کے حوالے سے 2 تجاویز میں ہمیشہ آپ کو کرتا ہوں۔ برائے مہربانی وکیل کے پاس پہنچے اور وکیل کو کہیں کہ میرا لیٹر وکیل بنائے۔ اس میں ہر پیریفیریا جو ہے اس کا چھوٹا سا مختلف تقاضا ہوتا ہے، تو وہ وکیل تقاضے کے تحت اس کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد لیٹر بنا کے مالک کو دیتا ہے۔ یہ بہترین ایک درست صورت ہے جس کی بنیاد پر آپ کو کوئی پریشانی یا پشیمانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ دوسرا میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی جزیرے میں کام کرتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں، کچن میں، کہیں بھی کام کرتے ہیں، تو اپنے مالک سے یہ کہے کہ وہ یہ نہ لکھے کہ بھائی میں 5 ماہ یا 4 ماہ کام کرنا ہے، رشتو خرونو یعنی کہ ریگولر کام کا لیٹر لے، چاہے کام 4 ماہ ہے، 5 ماہ ہے، 7 ماہ ہے، 9 ماہ ہے، لیکن لیٹر میں یہ نہیں لکھنا کہ بھائی یہ صرف 4 ماہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بچوں، جب آپ بنیاد ٹھیک رکھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ بیس جو ہے وہ ٹھیک رکھی ہو تو اس پر اچھی اور عالی شان بلڈنگ بن جائے گی، اور اگر بنیاد ٹھیک نہ رکھی ہو تو بلڈنگ اوپر سے اچھی نہیں بن سکتی۔ بڑے سارے بچے بڑے سارے معاملات میں، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ویویوشی آ گیا، 60 دن کے اندر اندر معاملات اینسیما لگنا ہے، دوبارہ جو ہے وہ پرو سلپسی کر کے دوبارہ لیٹر بھیجنا ہے، تو میرا تو عام کا ہی نہیں بن رہا، عامہ نہیں بن رہا۔ اس سلسلے میں سن لیں کہ کچھ نقص نقائص قوانین میں موجود ہیں اور عام کا بننے میں کچھ کافی ساری رکاوٹیں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بڑے سارے بچوں کا عام کا یا عامہ بننے میں رکاوٹ ہے۔ تو اس سلسلے میں وکیل اور لوگستی دونوں سے رابطے میں رہے تاکہ آپ کے اس مسئلے کو جیسے قانون کہتا ہے اس طرح حل کیا جا سکے۔ 7 سال والے پیپرز کے رینیول کے لیے مالک کا لیٹر چاہیے۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، یہ 7 سال والے کے حوالے کے سلسلے میں میڈیکل بک کی رینیول چاہیے ہوتی ہے، اور 7 سال والے میں نہ ابھی چاہیے نہ رینیول کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک افواہ اور ابہام اور فضول بات
पिछले दिनों में गर्दिश करती रही, बहुत ज्यादा लोगों ने इस बात का पूछा, तो इस सिलसिले में कानून इसकी कोई सनद नहीं देता कि मालिक का लेटर कहीं भी नहीं लिखा आया कि चाहिए, ना जमा कराते वक्त और ना उसके रिन्यूअल के वक्त। हाँ, एक चीज कुछ पेरिफेरियाज ने ये शुरू कर दिया है कि घर का जो मुआहदा है वो डिमांड करना शुरू कर दिया है। तो अब जितने भी हमारे शहजादे नौजवान बच्चे पेपर्स जमा कराते हैं तो एहतियातन ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि जिस घर में आप रह रहे हैं वहां उसमें आप उस इलेक्ट्रॉनिक मुआहदे में अपना नाम भी इंदराज करा लीजिए, क्योंकि अब तकरीबन पिछले 2 से 3 हफ्ते के दौरान ये घर का मुआहदा मांगा और तलब किया जा रहा है। इससे कबल 2 माह बिल्कुल इसका कोई जिक्र नहीं था। इब्राहिम आगे इब्राहिम कहते हैं कि एपी मैक्रोन के फिंगर्स नहीं आ रहे। इब्राहिम मेरे शहजादे, ये पिछले 2 साल से इनकी रुकावट है। सुस्ती और काहली की वजह से इन्होंने ये समझा था कि ये लोग अगर इनको पेपर्स मिल गए तो ये आगे चले जाएंगे, हमारे पास मजदूर नहीं रुकता, नहीं टिकता। हालांकि ये पॉलिसी इनकी गलत थी, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन ने भी और ब्रसल से इनको बाकायदा ये हदायत जारी हुई कि ये आप जो है गलत कर रहे हैं और इसको दुरुस्त करें। उसके बावजूद अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ। आपसे गुजारिश है कि आप मेल भेजें और अगर आपके पास आगे का कोई लेटर है तो वो लेटर लगा लें कि इस फर्द का हम फलां फर्म फलां इदारा मुंतजिर है कि ये आके फौरी तौर पर अपने काम पर जुड़ जाए, तो उससे भी ये बेहतर हो जा सकता है। मेल भेजें जिसमें उनसे पूछा जाए, क्योंकि बड़ी दफा ऐसे होता है कि वो आपको कोई मेल भेजते हैं, आपकी नजर से नहीं गुजरती, तो आपकी मेल भेजने से फिर वो क्रॉस चेक हो जाता है। अच्छा जी, अफजाल साहब हैं। अफजाल कहते हैं कि सर मैंने यूनान आना है, मैं हर तरह की कोशिश कुकिंग कर सकता हूँ, राब्ता दे दे। अच्छा मेरे शहजादे, आपको जनाब हम खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, लेकिन मेरे बच्चे मेरा काम इमिग्रेशन कवानीन की आगाही करना होता है, तो वो मैं हाजिर हूँ, करता हूँ। तो किसी रेस्टोरेंट में अगर आपका कोई अजीज 3 शोबे हैं, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन, इन 3 शोबों में कोई आपका अजीज दोस्त है तो वो यहाँ उस मालिक से राब्ता करके आपके लिए एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है, अगर आप किसी एजेंट से करेंगे तो वो तो आपके कपड़े भी उतार लेगा, लेकिन किसी दोस्त से करेंगे तो 1000 से 1500 यूरो के दरमियान ये अखराजात होते हैं, उसमें फिर बसमेत टिकट सारी कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन पिछले तकरीबन 6-7 माह से ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद ये जहन नशीन कर ले कि 80 से 90% लोगों के वीजे जाने के बाद भी नहीं उनको वीजे दिए जाते, सिर्फ 10% लोगों को वीजा जारी किया जाता है। फयाज साहब हैं। फयाज साहब कहते हैं कि अगर दूसरी दफा भी पेपर रिजेक्ट हो जाए तो क्या दोबारा जमा करवा सकते हैं? किसी किस्म का बैन नहीं लगा। बिल्कुल जनाब, अगर आपके दूसरी दफा भी पेपर रिजेक्ट हो गए तो अपने वकील से रजू करें, वो देखें कि क्या वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आपके पेपर्स रिजेक्ट हुए। फॉर एग्जांपल, एक वजह ये होती है कि आप शराइत पूरी नहीं कर रहे, तो फिर आप बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि भाई आपने ये 2 नंबरी की है, फ्रॉड की है, जालसाजी की है, आप पर अदालत लगा दी है, तो उस सूरत में फिर पहले अदालत को क्लियर करना होता है, उसके बाद पेपर जमा करा सकते हैं। सरफराज साहब हैं। सरफराज साहब कहते हैं कि सर बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? मेरे शहजादे, बर्थ सर्टिफिकेट किस चीज के लिए जरूरी है? बर्थ सर्टिफिकेट सारे के सारे नौजवान, सारे बच्चे, छोटे बड़े, बराए मेहरबानी पहले से ही जरूर ले लिया करें। क्यों ले लिया करें कि इसमें आपके मां जी का नाम दर्ज होता है, और जब आप खुद लिखाते हैं तो वो अक्सर बेशतर जब स्पेलिंग करते हैं, हिज्जे करते हैं, तो गलत स्पेलिंग, गलत हिज्जे लिख लेते हैं। बड़े सारे बच्चों का इपोनिमो की जगह ओनोमा, ओनोमा की जगह इपोनिमो लिखा गया है। जब आप एप्लीकेशन करें, अपने वकील से डिस्कस करें, किसी महकमे में जाएं, तो एक एक चीज को मेरे बच्चों पहले परखा करें, देखा करें, नोट किया करें, एक एक हिज्जे, एक एक स्पेलिंग को। अगर आप ही नहीं देखेंगे, आप ही गलत उनको दे देंगे, तो फिर वो भी गलत कर देंगे।
بڑے سارے نوجوانوں کا، بچوں کا، شہزادوں کا افیمی بنی تھی اس میں غلط ہو گیا تھا تو وہ چلتا جا رہا ہے تو اب پھر غلط ہو گیا. تو اس طرح آپ نے ان چیزوں کی درستگی کو خود آپ پہلے ملحوظ خاطر رکھیں. برتھ سرٹیفکیٹ کا استعمال اب یہ ہے کہ یونانی امیگریشن لاز کہتے ہیں کہ آپ نے افیمی عام کا، ایف کا، اس طرح کا آما وغیرہ کچھ بنانا ہے تو اس کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ فارن افیئرز آپ کے ملک سے اور اس کے بعد گریک امبیسی سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. گریک امبیسی بسا اوقات ٹائم نہیں دیتی، بہت زیادہ لمبا چوڑا معاملہ کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ فارن افیئر سے اٹیسٹیشن کرنے کے بعد اپنے وکیل کو دیں تاکہ وہ فردر پروسیس کے لیے کوشش اور کاوش کرے. اور دوسرا جو ہے وہ آپ ٹائم لے لیں تاکہ امبیسی جب آپ کو ٹائم دے تو اس کی اٹیسٹیشن بھی چلو آج نہیں کل نہیں کچھ ماہ بعد وہ بھی ہو جائے گی. اگر نہ آپ کا کام ہو تو اس صورت میں پھر وہ بھی آپ کروا لیجئے گا. اچھا، برتھ سرٹیفکیٹ ضرور منگا لیں اور فیملی سرٹیفکیٹ بھی آپ سب کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ کہیں نہ کہیں ضرورت ہوتی ہے. نہ کاغذات میں یہ طلب کرتے ہیں، یہ عام کا وغیرہ کے ان مراحل میں جا کے پھر استعمال ہوتا ہے. سرفراز آگے کہتے ہیں سر برتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے کیا؟ جی ہو گیا. اچھا جی، میرا ثبوت 11 مہینے 2024 میں پورے ہو رہے ہیں، کیا اس وقت جمع کروا سکتا ہوں؟ بالکل میرے شہزادے، اگر 30 دسمبر 2024 تک کسی کے 3 سال پورے ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آخری تاریخ تک بھی جس کے ثبوت پورے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2021 دسمبر میں بھی اگر آپ آئے ہیں تو 22 دسمبر، 23 دسمبر، 24 دسمبر یہ 3 سال پورے ہو جائیں گے، کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد سوال ہے سر 3 سال کے پیپرز جمع کروانے پر فنگرز آ رہے؟ جی میرے بچوں، فنگرز آ رہے ہیں لیکن ابھی تک تھوڑا سا پہلے مراحل پر ہی معاملات چل رہے ہیں تو فنگرز بھی کچھ لوگوں کے آگے. ویویوشی والے پیپرز جمع کروا سکتے ہیں؟ میرے شہزادوں، ویویوشی، یہ جو خاص ویویوشی ہے نا، اس والے نوجوان سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ آئیں سب مل کر اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے اس کو چیلنج کریں. چیلنج کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، عدالت یہ سمجھتی ہے یا منسٹری یہ سمجھتی ہے کہ یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے، یہ فراڈ ہے، تو برائے مہربانی آپ ہمیں عدالت ہونے تک، انصاف ہونے تک موقع دیں کہ ہم لیگل پیپر جمع کرا لیں. اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے تو دیکھیں گے، اگر فیصلہ ان کمپنیز کے خلاف چلا جائے جنہوں نے مزدور سے فراڈ کیا، دھوکہ دیا، جیسے نہیں بچوں وہ سٹے ہوتی، سٹے لے لینے کا کام ہے. اور عدالت عالیہ سے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو جائیں، ویسے تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ بڑے سارے بچے یہ جو ہوتا ہے نا موج میلہ، اس کی وجہ سے سخت کام کرنے سے گھبراتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا یارا کتھے ہونا ہے، کی ہونا ہے. حالانکہ ساری دنیا کی اربوں سال کی تاریخ یہ لکھی ہے، ایک ایک صفحے پر روشن مسالے موجود ہیں کہ کرنے والے کرتے ہیں اور سست اور کاہل بچارے ادھر کے ادھر رہ جاتے ہیں. سستی اور کاہلی سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، تو جو محنت اور لگن سے، شوق سے اپنا کام کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے، آپ کو اپنے مسئلے کا ادراک ہو پاتا ہے، احساس ہو پاتا ہے، یا صرف اور صرف یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں وہ تو کچھ نہیں کرتا کوئی ہونا. میرے بچوں، آپ کا مسئلہ ہے، جب آپ نہیں کریں گے تو کسی کو آپ کیا دوش دے رہے ہیں؟ آپ جن کا اپنا یہ پرابلم ہے وہ کھڑے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کسی فرد سے آپ کی یہ نوکری فی سبیل اللہ کروا دے گا. نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر وہ شکوہ شکایت کو نہیں. اچھا جی، کشمیری جلال صاحب کی طرف سے یہ سوال ہے سر آپ کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ آپ کے مطابق ساری دنیا چور ہے پر آپ ٹھیک ہے. اچھا، یہ میرے شہزادے، میرے نوجوان، میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، یہ آپ کا سب سے آج کا خاص ترین سوال ہے اور بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ آپ نے یہ تنقید کی. تنقید سے بہترین تعمیر ہوتی ہے.
اور وہ گوشہ سامنے آتا ہے جو تعریف سے سامنے نہیں آتا۔ تو میرے بچوں یہ ہے کہ میں تو چلو جو بھی کہوں گا وہ شاید میرے الفاظ ہوں، جب سارا زمانہ ہر سچا، ہر پاکیزہ، ہر نمازی، ہر متقی، ہر مجاہد یہ کہے کہ ہاں اس فرد نے جب ظلم ہوا، جب جبر ہوا، جب زمانے کے سارے دلال، لالچی، کمینے، سفیروں کے پاؤں چاٹنے والے ایک طرف تھے، تو تب بھی یہ مرد مجاہد کھڑا تھا۔ میں نے نہیں کہنا، اللہ کی مخلوق جب یہ کہے تو پھر میرے بچوں آپ کو چاہیے، آپ کو میں بڑی عزت سے، بڑی آنر سے دعوت دیتا ہوں، بڑی محبت سے آپ کو بلاتا ہوں، دوربین لے کر، خوردبین لے کر قریب آ جائیں، شدید ترین تنقید کریں، ہر وقت میرے نقص اور نقائص کو نوٹ کریں۔ جب آپ کو کچھ بھی نہ ملے تو پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے کہیں کہ ہاں ہاں ہیں ابھی وہ بندے۔ میں اپنی تعریف نہ کرتا ہوں، نہ میں اس قابل ہوں، ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف ہے۔ جو بھی ان کے حکموں پر چلے گا وہ قابل صد احترام ہے، قابل تقلید ہے۔ جاوید اسلم نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک نے ہمیں قرآن اور حدیث عطا فرمایا کہ ہم وہ روشن رستے ان پر چلیں اور چلتے ہوئے ہم جو ہے اچھائی اور سچائی کا جو ہے راہ اختیار کریں۔ میں آپ اور آپ جیسے، آپ میرے بچوں ہماری روشنی ہے، آپ ہمارا فیوچر ہے، آپ ہمارا مستقبل ہے۔ بات اتنی ہے کہ اگر آپ کسی بات کو نہیں جانتے تو جان لیں، اگر جان لینے کی راہ میں دوں اس کے باوجود نہ جانے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ کو، حق کو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ تو نہ جاننا چاہیں گے میرے بچے، آپ کا نقصان ہے، میرا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ انشاءاللہ بفضل تعالی سچ کے لیے جیتا ہوں، سچ کے لیے انشاءاللہ میری جان ہے، سچ کے لیے کوششیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے لیے، مظلوم کے لیے۔ ساری دنیا کے بدماش، لچے، لالچی مجھے دنیا کی بادشاہی دیں، خدا کی قسم پاؤں کی ٹھوکر پر ٹھوڈا مار کے تو اس کو کہوں گا دفع ہو جاؤ اور لے جاؤ اپنی، اور ساری دنیا کی آزمائشیں آ جائیں، نہ سچ کو چھوڑوں گا، نہ مظلوم کو چھوڑوں گا، نہ مظلوم کا ساتھ چھوڑوں گا۔ آپ کو کیا پتا کہ بڑے بڑے مامے ہاں جنرل کرنلز نے سونے کی پلیٹ میں رکھ کر کہا جاوید اسلم یہ دیتے ہیں، صرف رشوت کے سفیروں کے خلاف اور ان کے دلالوں کے خلاف بولنا بند کر دو۔ تو میں نے کہا جناب آپ اپنی پلیٹ سونے کی اپنے پاس رکھیں، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہ کل چھوڑ سکتا تھا نہ آج چھوڑ سکتا ہوں۔ تو میرے بچوں سن لیں، جب جاوید اسلم یہاں یونان میں آیا نا تو 10 20 50 100 لوگ الحمدللہ ان کی مہمان نوازی کر سکتا تھا، 4 6 دکانیں تھیں، مختلف کاروبار تھے۔ تو یہ جب قومی باغ دور سنبھالی نا تو پھر میں نے کہا کہ بھائی میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ سفیروں نے، وزیروں نے بہت زیادہ لالچیں دی، دنیا کی ایجنسیوں نے بہت زیادہ لالچیں دی، وحدہ لا شریک کی قسم ایجنسیوں کے دلالوں نے کہا کہ جاوید اسلم یہ جہاں جس گھر میں جس محل میں رہتے ہو یہ زمین سے آسمان تک مال سے، ڈالروں سے، یورو سے بھر دیتے ہیں، صرف یہ کہہ دو جو وہ چاہتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے نا کہ ساری کی ساری تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کی ہیں۔ انسان تو نہ نیکی کر سکتا ہے نہ بدی سے بچ سکتا ہے سوائے اس کے کہ خدا اس کو بچا لے۔ نہ میری اوقات ہے جناب، نہ میں اتنا طاقتور ہوں، ہاں میرا خدا بہت ہی عزتوں طاقتوں شانوں والا ہے، جو اس کے توکل پر کھڑا ہو جائے پھر اس کو وہ نہ رسوا کرتا ہے نہ گرنے دیتا ہے۔ تو آؤ آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں عزتوں کی طرف آ جاؤ میرے بچوں، خدا کی قسم میں آپ کی عزتوں کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی چسکا پڑ جائے، آپ کو بھی مزہ آ جائے میرے خدا کی شانیں دیکھ لو، آنکھیں کھلی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ جب جناب موسیٰ نے دریا میں عصا مارا تو دریا نے راستہ دیا نا، اس لیے کہ شک میں نہیں پڑے، شک والے ڈوب جاتے ہیں، یقین والے پار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں ساری کی ساری حقیقت۔
ایمان کا مزہ چکھنا ہے تو پھر وہ دریا بھی رستے دیتے ہیں، پہاڑ بھی رستے دیتے ہیں، جنگل کے جانور بھی وہ پوچھتے ہیں کہ عمر فاروق کا زمانہ ہے تو بیڑیا نہیں کھا سکتا کسی بکری کو، کسی بچے کو نہیں کھا سکتا۔ میرے بچوں، عدل ہوگا تو زمین کانپے گی، تو عمر فاروق زمین پر بھی کوڑا برسائیں گے کہ کیا عدل، اللہ کا حکم تم پر رائج نہیں کیا۔ آج اسی وجہ سے تو دنیا میں 57 اسلامی ممالک اور ایک چھوٹا سا بدماش پوری دنیا کے 57 اسلامی ممالک ایٹم بم، توپ، ٹینک، گولے بارود، سونی وردیاں پہن کے بے غیرتی کی زندگی بسر کرنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ ہو مسلمان، ہو یقین کرتے ہو تو بچاؤ اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو۔ تو میرے بچوں، یہی بے شرمی اور بے ایمانی کی زندگی ہوتی ہے کہ بندہ کچھ نہ کر سکے۔ یہ افطار کیا ہے، کرایا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو بلایا ہے اور فلسطین والوں کے لیے اپیل کی ہے، اپنی خوشیاں بھی ان کے نام کی ہیں، اپنے غم بھی ان کے نام کیے ہیں، فنڈز بھی اکٹھے کیے ہیں، لیکن یقین کریں کہ دل سخت افسردہ ہے کہ وہ جو کرنا چاہیے وہ ابھی باقی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، بفضل تعالیٰ کریں گے، جب آپ جیسے بچے جاگ جائیں گے، جب آپ جیسے بچے سچ کے لیے احساس فیل کر لیں گے۔ میرے بچوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد کو خدا نے، عورت کو خدا نے، جس بھی انسان کو خدا نے خوبیاں دی ہیں نا، یا اچھے دشمن بن جاؤ یا اچھے دوست بن جاؤ، یا اللہ کے گروپ میں شامل ہو جاؤ یا شیطان کے گروپ میں شامل ہو جاؤ، یہ درمیان میں رہ کر دونوں دڑے رکھنے والے یہ سب سے بد نصیب ترین لوگ ہوتے ہیں، ان میں نہ رہو۔ اور کم از کم دنیا تو حاصل کر لو میرے بچوں، دنیا ہی حاصل کر لو۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم نہیں سمجھ آتے، نہیں آپ کو اچھے لگتے، تو دنیا حاصل کر لیں۔ یہ درمیان میں کبھی اچھائی اور کبھی وہ کہتے ہیں نا اللہ کو سجدہ، شیطان سے بھی دوستی، تو پھر یہ کام پھر کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اچھا جی، امجد بات صاحب ہیں، امجد بات صاحب کہتے ہیں سر پیپر رینیو ہونے کے لیے بہت ڈاکٹری بک رینیو ہونی چاہیے، اب نیا قانون ہے کہ این سی میں ہونے چاہیے اور مالک کا لیٹر چاہیے اس کے بارے میں۔ اچھا میرے شہزادوں، اس میں میڈیکل بک یہ ایک پرانا قانون ہے اور یہ ویلڈ ہونی چاہیے، اور اس میں بھی آپ یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں کہ کافی دیر سے یہ معاملات چل رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی کے پاس ایپی مکرون ہے، اس کی رینیول ہے، تو اس کو یہاں کا جو ہے وہ گھر کا معاہدہ طلب کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنا، اگر آپ یورپ میں فرانس، سویڈن، ڈینمارک، جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں، برائے مہربانی 4 سے 6 ماہ قبل آپ اپنے پیپرز کو رینیو کرانے کے لیے وکیل سے ضرور رجوع کر لیا کریں، تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو اس کو فلفل کیا جا سکے۔ یہ شیلا رانی کے نام سے ایک سوال ہے، آج کل کتنے سال کا کارڈ مل رہا ہے؟ 3 سال کا کارڈ تھا، اب کتنے سال کا ہے؟ اچھا، پہلے جب کارڈ جاری ہوتا ہے تو 3 سال کا جاری ہوتا ہے، اس کے بعد جاری ہوتا ہے تو 2 سال کا، تو اس طرح یہ پھر رینیول ہو جاتی ہے۔ اصل میں 2 ہی قسم کی عادیہ پارامونی ہے، 3 قسم کے کر لیں کہ ایک قسم کا یہ ہے، یہ 2 یا 3 سال کا، اور پھر دوسری قسم کا ہے ایپی مکرون۔ ایپی مکرون 5 سال کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ یہاں اگر کوئی بچہ گریک نیشنلٹی رکھتا ہے یا کوئی ماں یا باپ، تو اس کے بدلے پھر وہ تیسری قسم کا عادیہ پارامونی ہے۔ بنیادی طور پر یہی عادیہ پارامونی ہے۔ رضا ہے، رضا کہتے ہیں کہ سر جن کا پہلے سے ٹیکس لگ رہا ہے، ان کا 3 سال والے پیپرز کے لیے کیا معاملہ ہے؟ ان کا ٹیکس میرے بچوں لگتے رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، اور ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ، ہاں قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ پفتینی دلوسی مالک کی اسی ہی تقاضے کے تحت آپ نے دینی ہے، جس میں اس نے لکھنا ہے کہ جب اس کو لیگل پیپرز مل جائیں گے تو اس کو میں ٹیکسز اور کام دوں گا، تو دوبارہ ٹیکس جاری رہے گا، لیکن لیٹر یہ ہوگا کہ کام کرے گا، کر رہا ہے نہیں۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے، بڑا لازم ہے کہ آپ اپنے قریب ترین وکیل سے رجوع کریں، یا اپنی فائل لے کے دفتر تشریف لے آئیں،
تو ساری فائل کو دیکھ کے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو مشورہ ہوتا ہے وہ مکمل مشورہ ہوتا ہے. فائل کو دیکھے بغیر، ثبوت دلیل کو دیکھے بغیر مشورہ ادھورا مشورہ ہوتا ہے، اور ادھورے مشورے سے بڑی دفعہ فائدہ نہیں بلکہ عجیب ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا. اچھا، پھر آخر میں کہتا ہوں کہ جابز کے حوالے سے کافی جابز وغیرہ آتی رہتی ہیں، اور خاص طور پر سپر مارکیٹ میں 3 سال کے پیپرز جمع کرانے والے وہ نوجوان بچے جنہوں نے اپنا اندراج کرایا تھا، وہ لیٹر اب جانے اور ملنے شروع ہو گئے. تو اس سلسلے میں جس کے پاس 3 سال کے ثبوت ہیں وہ ضرور اپنے دفتر سے میرے پاس تشریف لے، ان کی فائلیں لیٹر وغیرہ مل رہے ہیں. اچھا، آخر میں پھر دوبارہ لب لباب کے طور پر کہوں گا کہ 2 نمبر ویوسیوں والے جن کو 5 سال کا بین یا مختلف ان پرابلمز کا سامنا ہے، آئیں سارے مل کر سینکڑوں کی تعداد میں ایک کیس دائر کریں تاکہ اس مسئلے کا حل ہو اور آپ کا فیوچر جو ہے وہ ضائع اور برباد نہ ہو سکے. میرے بچوں، آپ نے اپنے لیے احساس کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی نوکری اور آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں، حاضر ہوں. سلام اور دعائیں قبول کریں. آج میں نے کہا بڑی دیر گیپ رہا ہے، تو گیپ کو فل کرنے کے لیے اپنے بچوں سے میل ملاقات کے لیے اپنے ساتھیوں سے، بھائیوں سے سوال کی، مشورے کی، قانون کی، حالات حاضرہ کی نشست کر لیں. اللہ تعالیٰ میرا حاضر ہونا قبول کرے، آپ کو نفع اور پاکیزگی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے. تو میرے بچوں، قیام کریں، کیمپوں والے بھی، اور جہاں جہاں آپ ہیں آئیں سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کا سبب بنتے ہوئے ایک دوسرے کے نفع کا راہ بن جائے. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. السلام علیکم.